बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नयादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते हैं कि आज अगस्त ख़त्म हो रहा है, 31 अगस्त है और दिन है इतवार का। मुझे उम्मीद है कि मेरी यूट्यूब फैमिली अपने काफ़ी रुके हुए काम जो है या पेंडिंग काम वो आज निपटाएगी, क्योंकि छुट्टी का दिन है। बहरहाल कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें आपके साथ शेयर करेंगे, पाकिस्तान की मजमूई सूरत हाल और जो है ना वो बैनुल-अक़वामी सिनेरियो पे क्या हो रहा है, इस पे थोड़ी सी जो है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे जो इम्पोर्टेंट और पहली ख़बर है और काफ़ी तनकीद की ज़द में है वो ये कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, ख़ासकर सैलाब की और पंजाब में, उसको इस पोजीशन में छोड़ के जो प्रधानमंत्री हैं और फॉर्म 47 के हैं, हारे हुए हैं, 2 नंबर हैं और फ़ौज लेकर आई है शहबाज शरीफ, ये चाइना जो है वो 6 दिन के दौरे पर रवाना हो गए हैं। हालांकि अगर आप जो शंघाई कौंसिल है उसकी तश्कील देखें तो उसमें हमारा जाना या न जाना जो है वो कोई मानी नहीं रखता, क्योंकि वहाँ पे जॉइंट्स आ रहे हैं, वहाँ पे जो है ना बड़ी बड़ी मुआशी ताकतें इकट्ठी हो रही हैं, तो शहबाज शरीफ का वहाँ पे जाना बड़ा अजीब सा लगता है। और फिर मुल्क में ये सिचुएशन हो, बहरहाल ये फिर ये लोग अब बेगैरती या बेइज्जती प्रूफ हो गए हैं, इन पे कोई जो है ना वो असर नहीं पड़ता। हालांकि एक कशकोल वाली वीडियो जो है वो वायरल हो रही है, यानी वो चीन तक पहुंच गई है, जिसमें शहबाज शरीफ ने जो है वो कशकोल गले में डाला हुआ है और वो मुख्तलिफ सरबराहों के सामने उसने कशकोल जो है वो फैला रखा है। तो हमारी जो पहचान है पूरी दुनिया में वो यही है। बहरहाल शहबाज शरीफ जो है वो चीन पहुंच गए हैं। उसके बाद जो अगली इम्पोर्टेंट खबर है वो ये कि कोई खिचड़ी इस्लामाबाद में पक रही है इमरान खान को लेकर, क्योंकि ऊपर तले जो मोहसिन नकवी हैं उन्होंने अमरीकी सफ़ीर के साथ, इसके अलावा बरतानवी सफ़ीर के साथ और सऊदी सफ़ीर के साथ जो है वो मुलाकात की है। मैंने आपको बताया था कि इस वक्त जो पाकिस्तान में ना वो 2 वज़ीर ख़ारजा हैं। एक वज़ीर ख़ारजा है नून लीग का, उसका नाम है साग डार, और एक वज़ीर ख़ारजा है जर्नैलों का और उसका नाम है जो है वो मोहसिन नकवी। ये दोनों जो है वो आपस में टकराते रहते हैं और अपने अपने मालकों का जो है वो दिफा करते रहते हैं। बहरहाल इसको बड़ी जो है वो अहमियत दी जा रही है। उसके बाद NDMA इसका जो कंडक्ट है वो बड़ा कंट्रोवर्शियल और मशकूक सामने आया है। यानी KPK में इतना ज़्यादा नुकसान हुआ क्योंकि KPK में जो सैलाब था ना वो पानी का सैलाब था ही नहीं, वो 50% पत्थरों का सैलाब था। लेकिन NDMA ने जितनी फुर्तियाँ वो इस्लामाबाद में दिखा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री की हुकूमत है, इतनी फुर्तियाँ जो है वो KPK में नज़र नहीं आई जितना इमदादी सामान दिया जाना चाहिए था। हालांकि अरबों रुपए का बजट है NDMA का और कौम का पैसा है, और इसी दिन के लिए देती है कि मुल्क के किसी हिस्से में खुदा न खास्ता कोई आफत आए तो उसको कवर किया जाए। शेख वकास अकरम साहब हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं PTI के, उन्होंने जो है वो गिला किया है कि NDMA सुतेला सलूक कर रही है KPK के साथ, और जितनी इमदाद होनी चाहिए थी, जितनी इमदाद देनी चाहिए थी, उतनी इमदाद NDMA ने नहीं दी। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि सियालकोट में जो सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया है। ये तो खैर होना था, आपको पता है यहाँ पे सियासी रिश्वत चलती है और सारा कुछ। तो ख्वाजा आसिफ ने जो है वो बड़ी इस पर तनकीद की है। उन्होंने एक कंपनी का नाम लिया है और कंपनी का नाम है ZKB। ये कहा जाता है कि कोई नून लीग के सेनेटर हैं, उसके बेटे की ये कंपनी है और उसकी जो कुर्बत है या उसकी जो नज़दीकियाँ हैं तो वो मुख्यमंत्री के साथ हैं, यानी वो मुख्यमंत्री के साथ ज़्यादा अटैच हैं। तो ख्वाजा आसिफ ने जो है वो तनकीद की है ZKB पे कि जितने भी रोड्स बनाए गए थे वो रोड्स अब सियालकोट में बह गए हैं, और इसमें कोई शक नहीं है। जब आप 2 नंबरी करेंगे, जब आप जो है ना वो रोडों में
کرپشن کریں گے تو اس نے بے نہیں ہے، اور پھر اپنے بندے، گھر کے بندے، تو پھر یہ بہرحال خواجہ آصف نے جو ہے نا اس پہ کافی شدید تنقید کی ہے۔ اس کے بعد ایک بڑے مشہور اور معروف صحافی ہیں، آج ہمارا ویلاگ زیادہ تر وہ ان کی جو ہے نا اس پہ، ان کے انٹرویو پہ بیس کرے گا۔ نام ہے ان کا فخر الرحمان۔ یہ ملکی اور بیرونی جو ہے نا غیر ملکی سیاست کے معاملات پر کافی گرپ رکھتے ہیں، اور ان کے بارے میں آپ کو ایک امپورٹنٹ بات بتاتا چلوں۔ وہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب عمران خان پہ وزیر آباد میں حملہ ہوا تھا نا، اب یہاں سے اندازہ کریں فخر الرحمان کی جو ہے نا وہ اس کا باخبر ہونے کا، تو حملے سے 48 گھنٹے پہلے فخر الرحمان صاحب نے اظہار کیا تھا کہ عن قریب عمران خان پہ جو ہے وہ حملہ ہو سکتا ہے، اور پھر 48 گھنٹے بعد عمران خان پر وزیر آباد میں حملہ ہوا۔ اب یہاں سے اندازہ کریں کہ فخر الرحمان جو ہے وہ کتنے باخبر ہیں۔ اب وہ کیا فرماتے ہیں؟ اب وہ فرماتے ہیں کہ جو ہے نا پاکستانی سیاست میں ایک ایسا زلزلہ آنے والا ہے جس کی شدت ریکٹر سکیل پہ 10 ہوگی، 10۔ یعنی اگر جو زلزلہ ہے وہ خدا نہ خواستہ 6 سے اوپر چلا جائے تو پھر آپ خود اندازہ کر لیں۔ تو فخر الرحمان کہتے ہیں کہ 10 ریکٹر سکیل کا زلزلہ آنے والا ہے پاکستان کی سیاست میں۔ انہوں نے مزید اس پہ بات کی ہے۔ اس پہ مزید بات کرنے سے پہلے میں آپ کو مولانا طارق جمیل صاحب جو ہے وہ ایک دفعہ پھر پھٹ پڑے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی آسمانی آفت اور انڈیا نے پانی چھوڑ دیا، یہ سارا کچھ کہہ کے جان چھڑائی جاتی ہے، لیکن جو کچھ ہم کر رہے ہیں، یہ مولانا طارق جمیل صاحب کا کہنا ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ انہوں نے مثال دی کہ دریا کے سینے میں ایک سوسائٹی بنا دی جاتی ہے، دریا کے سینے میں۔ پھر انہوں نے کہا کہ عدلیہ جو ہے وہ ظالم کے ساتھ ہے، عدلیہ ظالم کا ساتھ دے رہی ہے، ملک میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ہر مخالف سیاسی آواز کو دبایا جا رہا ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور خطرناک بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم 25 کروڑ جو ہے وہ محشر والے دن اپنا استغاثہ دائر کریں گے، اور جو ہم وکیل کریں گے تو ہمارے وکیل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ان کو اپنا وکیل کریں گے، ان کو بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، جس کی وجہ سے یہ ہم پہ آسمانی آفتیں اور زمینی آفتیں جو ہے وہ ٹوٹ پڑی ہیں، اور اس کی وجہ اس پہ کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں نے آپ کو نوشروان عادل کا قصہ سنایا تھا۔ نوشروان عادل کو ایک بزرگ نے کہا تھا کہ اگر جو ہے نا حکمرانوں کی نیت جو ہے نا کھوٹی ہو نا کھوٹی، تو جو پھل ہوتے ہیں اس بستی کے، اس کے پھل اپنا ذائقہ چھوڑ دیتے ہیں، ان میں وہ ذائقہ نہیں رہتا۔ اب اگر اس فارمولے پہ جائیں تو آپ ذرا اپنے حکمرانوں کی نیت کا اندازہ کریں، ان میں سے کوئی صاف نیت والا ہے کہ سارے بد نیت ہیں، سارے 2 نمبر ہیں، سارے چور ہیں۔ علیم خان کو دیکھیں، پاکستان میں اس وقت علیم خان وہ نفرت کا استعارہ بن چکا ہے، نفرت کی علامت بن چکا ہے، جس نے اپنے پیٹ کے لیے، اپنے بینک اکاؤنٹس کے لیے لوگوں کے اربوں روپے ڈبو دیے۔ یہ ہو رہا ہے، اور واقعی طارق جمیل صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ ہم اپنے استغاثہ پیش کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دنیا میں یہ ذلیل و خوار ہوں گے، ذلیل و رسوا ہوں گے۔ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، اور شکر ہے سوشل میڈیا ہے جو ان کو ایکسپوز کر رہا ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ جتنی درگت علیم خان کی بن رہی ہے، اب وہ ارب پتی ہے بلکہ کھرب پتی ہے، اپنے آپ کو بچائے۔ جو بوڑھی عورتیں اس کے ساتھ اس کے بچوں کو بد دعائیں دے رہی ہیں، وہ روک کے دکھائے۔ اب میں آپ کو ایک جو ہے نا چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں۔ انڈونیشیا میں کیا ہوا؟ انڈونیشیا کے جو حالات ہیں نا، بہت بڑا اسلامی ملک ہے انڈونیشیا، یعنی انڈونیشیا جسے عام زبان میں کہتے ہیں۔ وہاں پہ بالکل پاکستان جیسی غربت ہے، پاکستان جیسی بے روزگاری ہے، خط غربت سے بہت زیادہ لوگ جو ہے نا وہ
نیچے ہیں، اس کے علاوہ مہنگائی ہے۔ وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ سرکار جو ہے وہ صرف 10% جو ہے وہ الاؤنس میں جو ہے وہ اپنے الاؤنس میں اضافہ کرتی ہے، 10%۔ ابھی میں نے کل پرسوں آپ کو بتایا کہ سندھ کی جو اسمبلی ہے انہوں نے 3 لاکھ فی جو ہے نا وہ رکن وہ اپنی جو ہے نا تنخواہوں میں اضافہ کر لیا، 3 لاکھ۔ یہاں انڈونیشیا میں 10% اضافہ ہوتا ہے سرکاری الاؤنس میں، اور لوگ باہر آ جاتے ہیں، لوگ سرکاری گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اتنی بڑی جو ہے وہ موومنٹ بن جاتی ہے کہ ایک نوجوان وہ بختر بند گاڑی کے نیچے آ کر کچلا جاتا ہے موٹر سائیکل والا، پھر ٹریگر کر جاتی ہے، اور اسی طرح ہوتا ہے۔ اسی طرح اب وہ جو حکمران ہیں وہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، اور اب یعنی یہاں تک بات پہنچ گئی ہے کہ ہو سکتا ہے جو حکومت ہے انڈونیشیا کی وہ اسے استعفیٰ دینا پڑے۔ یعنی یہ جو ہے نا اس طرح معاملات وہ ٹریگر کرتے ہیں، اور پاکستان میں بھی اسی طرح ٹریگر کریں گے، آپ یاد رکھیں۔ یعنی یہ کل کی بات ہے، حسینہ واجد کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کے انڈر گارمنٹس لوگوں نے اس طرح ہوا میں لہرائے، ٹرافی کی طرح انڈر گارمنٹس خاتون کے۔ اس سے تھوڑا سا پہلے چلے جائیں، شری لنکا آپ کو یاد ہوگا، شری لنکا کے لوگ جو ہے نا وہ وزیر اعظم ہاؤس میں گھس گئے، اور وہاں پہ جو سوئمنگ پول تھا اس میں انہوں نے ڈبکیاں لگائیں اور چیزیں بھی اٹھا کے لے گئے۔ یہاں ایک جو ہے نا وہ 4 دیواروں کو پیٹا جا رہا ہے اور رویا جا رہا ہے 2.5 سال سے کہ ہماری 4 دیواریں کالی ہو گئی۔ بہرحال انڈونیشیا میں یہ ہوا ہے، اور یہ بالکل جو ہے نا یہ مستقبل ہے پاکستانی اشرافیہ کا۔ پاکستانی اشرافیہ کے ساتھ یہی ہونا ہے، آپ یاد رکھیں۔ کوئی معاملہ اول تو ہو سکتا ہے یہ سیلاب بھی ٹریگر کر جائے، جو یہ ڈرامے کر رہے ہیں نا، جو یہ فلمیں بنا رہے ہیں، یہ جو ٹک ٹاکیں بنا رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ سیلاب ٹریگر کر جائے اور انڈونیشیا والا حال ہو جائے، اور ہونا بھی چاہیے۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا ان میں سے کسی کا رقبہ نہیں ڈوبے گا، کسی کا ڈیرا نہیں ڈوبے گا، کسی کا فارم ہاؤس نہیں ڈوبے گا، سارے کے ساری کہا جا رہا ہے کہ تقریباً جو ہے وہ 20 لاکھ لوگ وہ بے گھر ہو گئے ہیں، وہ ڈسپلیس ہو گئے ہیں۔ یعنی آپ ایک رات خدا نخواستہ آپ کی گھر سے باہر آ جائے تو آپ کی کیا پوزیشن ہوگی؟ یعنی بعض بندے تو ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنے گھر اور اپنی چارپائی کے بغیر نیند ہی نہیں آتی۔ وہ جو 20 لاکھ لوگ ڈسپلیس ہو گئے ہیں، اور ان 20 لاکھ لوگوں نے اگر حکمرانوں کے گھروں کا رخ کر لیا، کرنا بھی چاہیے۔ بےعزتیاں ہو رہی ہیں، مختلف جگہ پہ بےعزتیاں ہو رہی ہیں، لاوا کہیں نہ کہیں سے باہر آ جاتا ہے۔ کل میں نے ویلاگ کیا تھا نا کہ تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ بے شک جرنیل ان کے پیچھے کھڑے رہے، جرنیل بندے کھاتے ہیں کہ جی یہ اتنی بڑیاں بلائیں جرنیل بندے پہ نمک لگا کے کھا جاتے ہیں۔ جرنیل آسمان سے اترے ہیں، ان کے پیچھے کھڑے ہیں تو کھڑے رہیں، تو پھر جرنیلوں کا بھی وہی حال ہوگا۔ بہرحال انڈونیشیا میں یہ ہوا ہے، اور یہ پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے، جو معاملات پاکستان میں چل رہے ہیں۔ پھر ہم واپس آتے ہیں فخر الرحمان کے انٹرویو پہ۔ فخر الرحمان صاحب کہتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی رپورٹ کیا تھا کہ مری میں جو فیصلہ ہوا ہے، جو مری پلان ہے، لندن پلان کے بعد اب مری پلان ہے، اس میں عمران خان کو ایلیمینیٹ کرنے کا، جسمانی طور پہ ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، فرمائش کی گئی ہے، نکی جئی فرمائش کی گئی ہے کہ عمران خان کو ختم کیا جائے، اور پی ٹی آئی کو تقریباً 80% یا 87% پاکستانی بنتے ہیں، ان کو جو ہے نا وہ پھانسیاں دی جائیں، ان کو بھی ختم کیا جائے۔ لیکن فخر الرحمان کیا کہتے ہیں کہ برطانیہ سے بڑا سخت میسج آیا ہے، برطانیہ سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جمائمہ گولڈ سمتھ برطانیہ میں موجود ہیں، پھر آپ کو پتہ ہے عمران خان کے بیٹے موجود ہیں، پھر آپ کو پتہ ہے کہ کتنی بڑی کمیونٹی برطانیہ میں ہے جو ہر دوسرے دن 10 ڈاؤننگ سٹریٹ کے سامنے جو ہے نا مظاہرہ کرتی ہے، وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے سامنے۔ تو فخر الرحمان نے کھلا چیلنج دیا ہے کہ کسی کے جو ہے نا وہ باپ میں جرت نہیں ہے کہ وہ عمران خان کو انگلی بھی لگا کے دیکھے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، فخر الرحمان یہ بھی بتا دیا ہے کہ عمران خان پر حملے سے 48 گھنٹے پہلے انہوں نے آگاہ کر دیا تھا۔ اب یہ جو محسن نقوی جو ہے نا بغیر دھوتی کے بھاگتا دوڑتا پھر رہا ہے، برطانوی سفیر، سعودی سفیر اور امریکی سفیر، وہ بھی فخر الرحمان کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے۔
ان کو شٹ اپ کال دی جا رہی ہے، ان کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ پہلے بھی تم لوگ بہت کچھ کر چکے ہو، بہت کچھ کر رہے ہو، انسانی حقوق کی جو ہے نا دھجیاں بکھیر چکے ہو، الیکشن چوری کر چکے ہو، پھر جو آپ کا جی ایس پی پلس سٹیٹس ہے جس میں اربوں ڈالر کا آپ کو فائدہ پہنچتا ہے، وہ بھی ذہن میں رکھیں۔ یہ بھی دھمکی لگا دی گئی ہے کہ ایک بندے کو فکس کرتے کرتے اگر ملک کا اتنا زیادہ نقصان کروانا ہے تو پھر آپ لوگ تیار رہیں۔ تو فخر الرحمان کہتے ہیں کہ یہ جتنا بھی بڑا ترم خان ہو، کسی کے باپ میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ عمران خان کو ٹچ بھی کر سکے یا عمران خان کو ہاتھ بھی لگا سکے۔ اسی کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ کہتے ہیں فخر الرحمان کہ پہلے 2 سال کا جو ہے نا وہ چکر تھا فیلڈ مارشل صاحب کا کہ جی 3 سال پورے ہو گئے تو اب قانون چینج ہو گیا ہے تو 2 سال اور دے دیے جائیں تو 5 سال ہو جائیں گے۔ اب چونکہ ادھر سے فرمائش بڑھ گئی ہے فیلڈ مارشل صاحب کی طرف سے، تو ادھر سے بھی فرمائشیں بڑھ گئی ہیں۔ اب فیلڈ مارشل صاحب کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہو 28 نومبر کو انہوں نے گھر چلے جانا ہے، جو ان کی اصل مدت ہے، جتنی مدت کے لیے وہ اپوائنٹ ہوئے تھے تو وہ تو 3 سال کے لیے اپوائنٹ ہوئے تھے، لیکن آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کوئی آرمی چیف گھر نہیں جانا چاہتا، سارے کے سارے جو بھی ہو۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ وہ جو اضافہ ہوا 2 سال، حالانکہ وہ نئے چیف پہ اپلائی ہونا تھا، ان پہ اپلائی بھی نہیں ہونا تھا، انہوں نے نومبر میں جانا تھا ہر حال میں، لیکن آپ کو پتہ ہے دھکا شاہی ہے اور پھر 2 نمبر حکومت ہے، الیکشن چوری کر کے دیا گیا ہے، یہ کھڑے ہونے والے تو ہیں نہیں، لاسٹک کی شلواروں والے ہیں۔ اب ادھر سے فرمائش آ رہی ہے کہ بجائے اس کو 2 سال کرنے کے، 2 سال کا پتہ ہی نہیں چلتا، گزر جاتے ہیں، بندہ ٹھیک طرح سے موج بھی نہیں کر پاتا، ابھی ٹھیک طرح سے یونیفارم بھی فٹ نہیں آتی، ابھی بندہ دور شورے بھی نہیں کر پاتا کہ 2 سال گزر جاتے ہیں۔ یہ 5 سال کا نوٹیفیکیشن کیا جائے، 5 سال کا، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ جو ابھی نوٹیفیکیشن ہے تو اس کو 5 سال کا، یعنی مزید نومبر 2025 سے 5 سال مزید، یعنی 2030 تک 30 تک یہ مدت کر دی جائے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اگلے سانس کا بھی نہیں پتہ، اگلے دن کا بھی نہیں پتہ، یعنی سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ تو اب چیف صاحب جو ہے انہوں نے دیکھا، ظاہر ہے 3 سال انہوں نے پاکستان میں دیکھا کہ یہ کس طرح آرمی چیف کے سامنے لے لے ہیں یہ سیاستدان، ان کو کان پکڑ لیں تو کان پکڑ لیتے ہیں، ان کو شلواریں اتاریں تو شلواریں اتار دیتے ہیں، ان کو کہیں کہ جی دیوار کی پرلی سائڈ کی طرف منہ کر کے اندھیرے میں کھڑے ہو جائیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ سارے کانے ہیں، سارے 2 نمبر ہیں، سارے کرپٹ ہیں۔ جو ایک بندہ ٹکر دے سکتا ہے اس کا بندوبست کیا ہوا ہے، اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، باقی ان کے لے لے ہیں۔ تو آرمی چیف صاحب نے دیکھا کہ کیوں نہ یعنی بیتی گنگا میں ہاتھ دھویا جائے، یہ کون سا الیکٹ ہے، یہ کون سا ووٹ لے کر آئے ہیں، جو وزیر اعظم بنا پھر رہا ہے، جو صدر بنا پھر رہا ہے، جو مکھیہ منتری بنی پھر رہی ہے، جو وہ نیلسن منڈیلا بن کے 10 نمبر نیلسن منڈیلا بن کے مری میں بیٹھا ہے، یہ کون سے اوریجنل ہیں؟ وہ 80,000 کی لیڈ سے یاسمین راشد سے ہارا، وہ مانسیرا سے ہارا، یعنی جو اپنی سیٹ نہیں بچا سکا، تو ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ کون سا 1 نمبر ہے۔ پاکستان میں 42 نمبری رہی ہے، پاکستان میں 40 ٹک ٹاکیں رہی ہیں، پاکستان میں 40 فلمیں رہی ہیں، بلکہ پاکستان بذات خود ایک فلم ہے جو 14 اگست 1947 کو تھیٹروں میں لگی اور پھر جو ہے نا وہ 2025 تک چلی جا رہی ہے۔ کردار آتے ہیں، ڈینگیں مارتے ہیں اور تبدیل ہو جاتے ہیں، جس طرح وہ ارطغرل یا عثمان میں دیکھتے ہیں کہ ایک کردار آتا ہے اور پھر وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں پہ 47 سے لے کر آج تک ڈینگیں، نعرے ہی نعرے، اور جو ہے نا وہ شوخیاں۔ تو آرمی چیف نے سوچا کہ بجائے 2 سال کے کیوں نہ 5 سال کی جو ہے نا وہ ایکسٹینشن لی جائے۔
اور وہ 5 سال کی آپ سنیں کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہوگا یہ 5 سال کا ہوگا، یعنی نومبر 2025 سے یہ 2030 تک ہوگا، 5 سال۔ لیکن جو فخر الرحمان جس بات پہ قائم ہے، جو فخر الرحمان رپورٹ کر رہے ہیں، وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ 5 سال پورے نہیں ہوں گے۔ اب ان کی معلومات کی بنیاد کیا ہے، وہ اتنے یقین کے ساتھ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پاکستان کی صورتحال پہلے دیکھیں نا، 45% لوگ غربت سے نیچے تھے اور 20% نوجوان بے روزگار تھے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان تباہ کاریوں کے بعد کیا ہوگا؟ اور ابھی مزید پانی آنے کے چانس ہیں، اور جتنے یہ قابل ہیں، جتنے یہ اہل ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو فخر الرحمان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 5 سال کی ایکسٹینشن لے لیں، 10 سال کی ایکسٹینشن لے لیں، یہ پوری نہیں ہونے لگی۔ اب وہ کس بنیاد؟ دوسری طرف ڈاٹ کنیکٹنگ کریں تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی جو سیاست میں وہ 10 ریکٹر سکیل کا جو ہے وہ زلزلہ آنے والا ہے۔ ادھر اگر آپ ڈاٹ کنیکٹنگ کریں اور آپ دیکھ لیں مولانا طارق جمیل صاحب کو، طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں، ہر قسم کی جو 2 نمبری ہے وہ پاکستان میں ہو رہی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے 2200 ارب جو ہے نا وہ کسانوں کا نقصان کر دیا گندم میں، ٹھیک ہے جی۔ اب وہی گندم وہ 3500 کی مل رہی ہے، 3500 کی۔ کسان سے 2000 پہ کوئی نہیں خریدتا تھا، لیکن اب گندم پہنچ گئی سیٹھوں کے پاس، اب گندم پہنچ گئی مڈل مین کے پاس، اب گندم پہنچ گئی فلور ملوں پہ، اب مہنگی ہو گئی۔ جس نے راتیں جاگی، جس نے پانی لگائے، جس نے ادویات لگائیں، جس نے پیسے لگائے، اس کو نہیں ملے، اس کو نہیں ملے۔ اور 2 مہینوں میں عمران ریاض کہتے ہیں کہ یہ جو گندم انہوں نے مہنگی کی ہے نا، 2 مہینوں میں یہ ڈبل شاہ بن گئے ہیں۔ یعنی جس نے 1000 روپے کی گندم خریدی تھی 2000، جس نے 1 کروڑ کی خریدی تھی 2 کروڑ، جس نے 1 ارب کی خریدی تھی 2 ارب۔ یعنی یہ 1 ماہ کی وہ ہے، 1 ماہ کسان کو نہیں دیا اس مکھیہ منتری نے، کسان کو ٹریکٹر کے نیچے دے دیا۔ اب جو ہے نا یہ مافیاز اور یہ جو کارٹلز ہیں وہ موجیں کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ اللہ کرے کہ ٹریگر ہوں حالات اور لوگوں میں کوئی شعور آئے کہ یہ جن ہیلی کاپٹروں پہ پھر رہے ہیں، یہ ہیلی کاپٹر آپ کے ہیں، یہ کشتیاں آپ کی ہیں، یہ سارا کچھ آپ کا ہے۔ معاملہ ٹریگر کرے، جس طرح میں نے آپ کو انڈونیشیا کی مثال بتائی، اور لوگ اپنے حقوق لینے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ انجوائے یور سنڈے اینڈ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔